रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। या अल्लाह हम सबको दीन की समझ बूझ अता फरमा। या अल्लाह इखलास नीयत के साथ हम सबका जुड़ना नसीब फरमा और हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। सारी हम्दो सना, कुल तारीफ़ें, कुल बड़ाइयाँ, कुल शुक्र तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें ये मौका अता फरमाया, जिसने हमारे लिए ये रास्ते खोले, जिसने हमें अल्लाह की बात कहने और सुनने के मौके अता फरमाए। और वही अल्लाह है जो इंशाअल्लाह हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाएगा। इसलिए हर पल हर लम्हा अल्लाह का शुक्र, उसकी हम्दो सना, उसकी बड़ाइयाँ, उसी को ज़ेबा है कि हम हर वक्त उसी से अपना रिश्ता जोड़े रहें इंशाअल्लाह, और हम अल्लाह ही से मदद मांगते रहें। शुक्र करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। जब हम इस जुड़ने पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह ने मोहब्बत की नज़र डाली, अल्लाह ने कहना सुनना आसान किया, तो अल्लाह ताला बार बार हमारे लिए रास्ते आसान फरमाएगा, हमें मौके अता फरमाएगा, हमारे वक्त में बरकतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्र भी करें और अल्लाह से मदद भी मांगते रहें, क्योंकि अगर ज़िंदगी और मौत का फासला देखा जाए और दुनिया और आखिरत के बारे में मवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो दुनिया जो है वो आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे समंदर में सुई डाली जाए और जो पानी लगे वो दुनिया, और बाकी जो ठाठे मारता हुआ समंदर है, दूर दूर तक निगाह डालो पानी ही पानी, न जिसकी कोई गहराई का अंदाजा, न कोई किसी की कोई था है, वो है आखिरत। लिहाजा आज जरा सा हम ये भी, क्योंकि ये जिलहज्जा के दिन हैं, हम जरा सा ये भी एक अज़्म करते चलें और एक फैसला करें इंशाल्लाह कि अब तक की जो हमारी जिंदगी है, किसी की 30 साल भी गुजरी होगी, 40 साल, 60 साल, 70 साल या इससे ज्यादा या कम, लेकिन आज एक मुहासबा करते हैं कि हमने जो अपना वक्त है, जो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत अता फरमाई है जिंदगी की, इसको हमने कितना आखिरत के लिए दिया है और कितना दुनिया के लिए दिया है। अगर आज रात लेट कर हम ये सवाल अपने आप से करें और दयानतदारी के लिए इस साथ करें, तो हमें एक जवाब जरूर मिलेगा कि अब तक जो वक्त है वो ज्यादा हमारा दुनिया के लिए ही लगता रहा। तो क्या ये वक्त जो हम सिर्फ दुनिया को देते रहे हैं, ये एनर्जीज, ये सलाहियतें, ये सारा हमारा क्या आखिरत में हमें फायदा दे सकेगा? नहीं। अब तक हमारी नजरें शायद समंदर से ओझल हैं, हम कतरे पर सब कुछ कुर्बान करते रहे हैं। आज हम मदद मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तो हमें आखिरत की तैयारियों की तौफीक अता फरमा दे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये कतरे से प्यास नहीं बुझेगी, ये कतरा हमारे काम नहीं आएगा। असल तो हमारी नज़र समंदर की तरफ होना चाहिए। इसी दुनिया में रहते हुए, इसी मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए आखिरत की बेहतरीन तैयारी हमें करनी है इंशाअल्लाह, और ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसलिए हम अल्लाह से मदद मांगते रहें, अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़े रहें इंशाअल्लाह, और पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह से मदद मांगे इंशाअल्लाह। जब इंसान अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करता है, पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सामने अपनी झोलियाँ फैलाता है,
تو اللہ تعالیٰ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتا، کسی کو مایوس نہیں کرتا، کسی کو محروم نہیں کرتا، کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لہٰذا ہم اللہ پر توکل کرنا سیکھیں انشاءاللہ۔ یہ توکل جو ہے وہ انسان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، مراحل، مسائل، مشکلات، پریشانیوں میں اسے سہارا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توکل کرنے والوں کے ساتھ آزمائشیں نہیں آتی، مصائب نہیں آتے، معاملات نہیں آتے، بلکہ سب کچھ آتے ہیں، لیکن وہ اندھیروں میں بھی اس توکل کے سہارے روشنی کی کرنیں تلاش کر لیتا ہے۔ وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، کبھی اداس نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی بے چین نہیں ہوتا، کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ تو ہم انشاءاللہ غیروں کا توکل چھوڑیں، غیروں کا سہارا چھوڑیں، ایک اللہ کی رسی کو تھامیں انشاءاللہ، اور توکل علی اللہ کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین، یہ بھروسہ، یہ اللہ سے مدد مانگنا، یہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کو بھی چیک کرتے رہنا ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، وہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہوں میں آتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے نفس سے چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نفس مٹی سے بنا ہے، یہ ہمیں دنیا کی رغبتیں دکھاتا ہے، لیکن نفس کے اگر ہم چنگل میں پھنس گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت بگڑ جائے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور اپنی بدعمالیوں پہ نظر رکھنا ہے۔ ہم انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، چوک جاتے ہیں، سنبھل کر چلتے ہیں تب بھی پھسل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں انشاءاللہ، جیسے ہی گرنے لگیں سنبھل جائیں، جیسے ہی گناہ ہو جائے استغفار کر لیں، بندوں کے حق میں معاملہ ہو تو معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ ہمارا دل بہت مطمئن رہے گا۔ اور ویسے بھی زندگی کا کیا بھروسہ، کب واپسی ہو جائے، کب سانسیں بے وفا ہو جائیں، کب زندگی ہم سے روٹھ جائے، کب یہ آواز خاموش ہو جائے، کب یہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہمیں اپنا اللہ سے بھی معاملہ درست رکھنا ہے، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، اور انشاءاللہ حقوق العباد میں بھی ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے انشاءاللہ۔ من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، لیکن یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ جسے ہدایت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے سنبھال لیتی ہے، جو اسے گناہ سے بچا لیتی ہے، جو اسے نیکیوں کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہدایت کی قدردانی کی ہے۔ جب بندے کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت کی قدردانی کرتا ہے اور اللہ سے رجوع رہتا ہے، تو اللہ بھی بندے کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ تو لہٰذا جس کو اللہ توفیق دے دے، توفیق ہدایت مل جائے، اس کو کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو خود گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، بجائے آخرت کے دنیا اس کی پرائیویٹی بن جاتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ہدایت کا ملنا صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دے بس وہی ہدایت پاتا ہے۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، جو ساری زندگی امت کے غم میں ہنس نہ سکے، انہوں نے ہمیں ایک پیغام دیا۔ آپ بیشتر خطبات میں فرماتے رہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रुल उमूर मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार। यानी निजात की दो राहें, दुनिया में चैन और सुकून और आखिरत की मंजिलों पर कामयाबी का राज। फरमाया कि किताबों में सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है और हिदायत में बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। बदतरीन बात वो है जो दीन में नई शुरू की जाए, और जो बात भी दीन में नई शुरू की जाती है उसे बिदअ कहा जाता है। हर बिदअत गुमराही है और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जीना नसीब फरमाए और बेदात के अंधेरों से और शिर्क के अंधेरों से हमें बचा ले इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम सिर्फ आपसे सूरह फज्र की चंद आयत लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फज्र की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त और ताह की कसम और रात की कसम जब वो चल पड़े, यानी जब वो रुखसत होने लगे, इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी कसम है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये आयतें क्यों तिलावत की है। एक तो ये बात हम जरा गौर से समझ लें कि हम और आप जो कसम खाते हैं, हालांकि अल्लाह के सिवा किसी चीज की भी कसम खाना शिर्क है। बहुत मजबूरी की हालत में सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, वो अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खाए, लेकिन उसकी कसम खाने का अंदाज हमारा और आपका जैसा नहीं होता। हम कसम खाते हैं इस अंदाज से कि लोग हमारी बात का यकीन कर लें, अपनी बात की तस्दीक कराने के लिए हम कसम का सहारा लेते हैं। अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जो कसम खाता है की कोई इम्पोर्टेंस होती है। जिन चीज़ों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है बारहा बेशतर सूरतों में, तो लिहाजा उसका मकसद एक तो ये होता है कि उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है, दूसरे अल्लाह ताला गवाही के तौर पर, ये देखो ये फजर गवाह है, ये 10 रातें गवाह हैं, ये जुफ्त और ताख गवाह हैं, ये रात जो जाने लगती है ये गवाह है। तो लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा हम जायजा ले लेते हैं, हालांकि बात हमें वलयालिन अश्र पे ही करनी है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सूरह फजर, एक तो हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस हमें खुद ही पता चलती है कि अल्लाह ताला ने पूरा कुरान अगर हम खोल के देखें तो नमाज तो 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं वज़्ज़ुहर नहीं कहा, वल असर नहीं कहा, वल मगरिब नहीं कहा, वल इशा नहीं कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया वल फज्र। इससे इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। लिहाजा हम इस पर इंशाल्लाह गौर करें। और वैसे भी ये हमारे दिन जिनसे हम गुजर रहे हैं बड़े कीमती हैं। हम पहले फ़र्ज नमाजों का एहतमाम अपने वक्त पर पढ़ने का करें इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें कि हर नमाज अव्वल वक्त पर हो, लेकिन अक्सर वो बेशतर हमारी जो कोताही होती है वो फजर में होती है, और ये हमारी ज़्यादातर नींद की नज़र हो जाती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसी नींद से क्या फ़ायदा जो हमें अल्लाह के दीदार से महरूम कर दे। तो जो लोग नमाज फजर और असर का एहतमाम नहीं करते, कल कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिए जाएं। फजर की नमाज की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो ये कि हमारी सुबह फजर से होती है, हमारा सुबह का आगाज होता है। फिर ये कि आप देखिए सारी मखलूक जागी होती है, चरन परन हर तरफ से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, यानी सब अल्लाह के नाम से सुबह करते हैं। लिहाजा जब हम फज्र पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा सारा दिन पुरसुकून गुजरता है कि हमारी सुबह बहुत अच्छी हुई है। हमने सुबह उठकर पहले अल्लाह का जिक्र किया है, पहले अल्लाह को मनाया है, पहले अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर की सदा पर हमने लब्बैक किया है। लिहाजा फज्र की इम्पोर्टेंस को इंशाअल्लाह हम समझें
اور صرف ان 10 دنوں میں ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ ہم عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ ہم کبھی اپنی نماز فجر انشاءاللہ مس نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہمیں نماز فجر کی پابندی نصیب فرما اور ہمیں اس سے محروم نہ کر۔ اسی وقت روزیاں بڑھتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ زیادہ انشاءاللہ ہم بات پہ پھر کبھی اس پر کریں گے فجر پر، لیکن یہ کہ ہم اس کی امپورٹنس کو انشاءاللہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور ولیالین عشر نا، 10 راتیں، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، بہترین اعمال۔ چلیے تھوڑا سا ہم ان اعمال کی طرف دیکھ لیتے ہیں اور اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس میں قربانی بھی ہے، یہی وہ دن ہے جس میں حج بھی ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں ہماری تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، یعنی پہلی ہی تاریخ سے تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستوں میں نکل جایا کرتے اور زور زور سے تکبیر پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 2 بار بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پہلی شروعات چاند نکلنے کی ہوگی، چاند کی دعا پڑھنی ہے جو گزر چکی ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر یہ روزے بڑے محبوب ہیں، ویسے بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان روزوں کی جس کو اللہ استطاعت دے، جس کو اللہ توفیق دے، جس کو اللہ صحت دے اور ہمت دے، اس کو چاہیے انشاءاللہ کہ 9 روزوں کا اہتمام کر۔ 10ویں دن تو ہمارا عید کا دن ہے، عید اضحیٰ۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملات کی درستگی کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ کسی سے بھی اگر قطع رحمی ہے تو اسے صلہ رحمی میں بدل لیں، اپنے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ درست کرنا ہے انشاءاللہ، اور جہاں تک ممکن ہو عبادتوں کو بڑھا دیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، چاشت ہے، اور بہترین جو نوافل ہیں ہمارے تہجد کے ہیں، اس وقت کو بہت زیادہ کم سے کم انشاءاللہ 2 نفل کا ہی ہم اہتمام کریں۔ میری آواز کلیئر ہے نا؟ جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تو بہرحال ہم تہجد کی انشاءاللہ کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خود اللہ کی پکار لگتی ہے، اللہ تعالیٰ آخری عرش پہ یعنی آسمان پہ آتا ہے اور ندا لگتی ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے مغفرت کا پروانہ دے دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ اور اس صدا پہ جب ہم اٹھ کر اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، یہ تنہائیوں کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا بہترین موقع، سنہرا موقع۔ اس وقت جب انسان اللہ سے اپنی فریادیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے ایک بھکاری بن کر، ایک سوالی بن کر بیٹھ جاتا ہے، نہ جانے کتنے غموں کی بھیڑ ہے، ہر انسان کے ساتھ اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت بہت سکون کا ہوتا ہے، نہ کہیں سے بیل بج رہی ہے، نہ فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، نہ کوئی شور اور شرابہ ہے، سارا جگ سویا ہے، رب جاگا ہے اور رب کا بندہ جاگا ہے۔ لہٰذا اس موقع کو انشاءاللہ ہم غنیمت جانیں، کم سے کم ان دنوں میں عادت ڈال لیں
تاکہ ہمیشہ کے لیے ہماری عادت پڑ جائے. کیونکہ رمضان سے تو ہم واقف ہی رہتے ہیں، رمضان کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی سے بے خبر رہتے ہیں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس کی یاد دہانی کرائی جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم نوافل کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 رکعت تہجد اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں سن رہی تھی کہ ایک لیڈی تھی، بہت غمگین رہا کرتی تھی، بڑے پرابلمس تھے ان کے ساتھ، مسائل میں گھری تھی. تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی. وہ بتاتی ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جب انسان کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے، تو دنیا خود اس کے پیچھے آنے لگتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر اٹھتے بیٹھتے سجدے کی حالتوں میں نے اس دعا کا پڑھنا شروع کیا، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ اے اللہ آخرت کو میرا غم بنا دے. تو کہتی ہے کہ میرے سارے غم دور ہو گئے. ایک آخرت کا غم سارے غموں پہ حاوی ہو جاتا ہے، سارے غم پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر کوئی غموں کی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے ہم انشاءاللہ اس دعا کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہمیں انشاءاللہ تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح ان سب کا اہتمام کرنا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلتے پھرتے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عشق کے خزانے سے ملا ہے، اس کو ہم پڑھتے رہیں. استغفار کی کثرت بہت کریں. ساری زندگی گناہوں میں غرق ہوں، یعنی ہم نے پتہ نہیں کس کس موڑ پر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان دنوں میں کثرت استغفار کر کے اپنے گناہ کے داغ کو، جو ہمارے گناہ کے داغ ہیں انشاءاللہ ان کو دھونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ درود کی کثرت، جس طرح ذکر کثیر ہے اس طرح ذکر درود انشاءاللہ تعالی یہ بھی غموں سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ ہے. جو ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے خوشخبری لے لے 2 باتوں کی. ایک تو یہ کہ دنیا میں اسے تمام غموں سے نجات مل جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے. پھر کیا چاہیے انسان کو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں صدقات بہت زیادہ کریں انشاءاللہ. اور پھر ایک کام اگر ہم کر سکیں، اللہ ہمیں توفیق دے، کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے، نیکی کو، یہاں بر سے مراد جنت ہی ہے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ کوئی ایسی چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے، اپنی پسندیدہ چیز. عام طور سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ریجیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو خود پسند نہیں ہوتی ہیں، وہ ہم دے دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. کھانا بھی جب یوز میں نہیں آتا ہٹا دیتے ہیں. لیکن یہاں تقاضا ہے پسندیدہ چیزوں کا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس آیت پر کس طرح صحابہ نے عمل کیا. تو لہٰذا ان دنوں ہم بھی کوشش کریں گے کوئی اپنی پسندیدہ چیز، کوئی اپنی پیاری چیز، کوئی اپنی محبوب چیز انشاءاللہ اللہ کے لیے انشاءاللہ ہم قربان کریں گے انشاءاللہ. اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کس طرح سے کہ جو ہمارا بہت سا وقت جو ہے وہ موبائل میں چلا جاتا ہے، کمپیوٹر پہ، موبائل میں، فضول باتوں میں، گھر میں بھی کوئی بھی فضول بات ہم جو کرتے رہتے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ٹائم از منی، ہمیں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ان دنوں ہم عادت اپنی بنا لیں انشاءاللہ، جتنی فضولیات ہیں اس سے ہم بچ جائیں. کیونکہ ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو فضول باتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچیں. حسن اخلاق، اپنے گھر میں سب سے پہلے ہمیں بہترین بننا ہے انشاءاللہ. بہترین، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو انشاءاللہ. حسن اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے. کل قیامت کے دن جب ہمارا وزن ہوگا، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا،
تو انشاءاللہ انہی کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے جن کے اعمال میں حسن اخلاق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ انشاءاللہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ۔ اور دیکھیں کہ آج ہم ذرا سا یہ دیکھتے ہیں کہ سلام ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، بہت کم سلام، زیادہ تر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ حافظ اور ہیلو ہائے کر لیتے ہیں، کہیں اگر دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں سلام کا رواج ذرا کم ہوتا چلا۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر سے بچے چاہتے ہیں ان کو دعا یاد کرا دیں کہ گھر سے نکل رہے ہو بیٹا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لو۔ وہ سلام نہ بھی کریں تو ہم انشاءاللہ عادت ڈالیں ان کی، ہم جاتے وقت منتظر رہا کریں، بچے نکلیں گے انشاءاللہ تو ہم ان کو سلام کریں گے، اور باقاعدہ ہم پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں بچے داخل ہوں تو کم سے کم ان کو یہ دعا ضرور یاد کرا دیں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم داخل ہوتے ہیں، تیرے ہی نام سے ہم نکلے تھے اور ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ، خود بھی سلام کی عادت ڈالیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عالم کیا تھا کہ اگر وہ پیڑ کی آڑ میں بھی ہو جاتے تھے، اس کے بعد جب سامنے آتے تھے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ تو ہم اس کو سلام کو انشاءاللہ، ہمیں حدیث بھی ملتی ہے نا کہ اس سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے، افشوا السلام تسلموا۔ تو لہٰذا ان دنوں انشاءاللہ ہم اس کا بھی اہتمام، ہم جب دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس طرح انشاءاللہ ہم سلام۔ پھر یہ کہ صدقات بہت زیادہ، ایسے بھی ہم اپنے آپ کو صدقات کی عادی بنائیں انشاءاللہ تعالی، اور اسپیشلی عورتوں کو تو بہت زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اور گھر کے جو ہمارے خرچ ہیں اس میں سے بچا کر اپنے پاک پیسے سے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ صدقہ کریں انشاءاللہ۔ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عید یا بقرعید کے موقع پر عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جب معراج میں عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا تو عورتوں نے سوال کیا کہ اس کی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی بہت ناشکری ہوتی ہیں، بہت جلدی وہ ناشکری پہ اتر آتی ہیں، اور دوسری یہ غیبت بہت زیادہ کیا کرتی ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت میں شاید شامل ہے، ساری زندگی شوہر کھلائیں پلائیں، ہر طرح کا خیال رکھیں، کبھی حالات بدل جاتے ہیں یا کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہمارے منہ سے الفاظ نکل ہی جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہی کیا۔ اس سے انشاءاللہ ناشکری سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، اور صدقات کا بھی انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ کہ کھانا، غریبوں کو کھانا کھلانا بہترین صفت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، بغیر کسی اس کے کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا کوئی ہمارے کسی وقت کام آئے، صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ دہر میں آتا ہے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری کے خواستگار ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں انشاءاللہ، اور خود نہ کر سکے تو ترغیب دیں انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ تلاوت قرآن تھوڑا سا ان دنوں بڑھا دیں انشاءاللہ، کہ ہم ذرا سا زیادہ تلاوت کریں، لیکن تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ کر کریں گے، ہم تھوڑا ہی پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کا فائدہ نہیں ہے، اس کو سمجھا نہ جائے، فائدہ تو ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن فائدہ کیسے ہوگا؟ زندگی کا رخ کیسے بدلے گا؟ ہمارے اعمال کیسے بدلیں گے؟ ہم اللہ سے کیسے قریب ہوں گے؟ ہم جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا کیسے آئے گا؟ ان تمام چیزوں کے لیے انشاءاللہ تعالی جنت کے راستے کیسے کھلیں گے؟
ہم جنت الفردوس کے وارث کیسے بنیں گے، یہ سب ہمیں تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی عادت ڈالیں، تھوڑا سا تلاوت قرآن سمجھ کر پڑھنا انشاءاللہ بڑھا دیں۔ پھر تدبر قرآن، ایک آیت، صرف ایک آیت قرآن میں اللہ شکوہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، سیلڈ ہو گئے ہیں؟ اللہ نہ کرے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ان دنوں میں، اب یہ 3 دن تو ہمارے گزر ہی گئے ہیں، انشاءاللہ کم سے کم ہم ایک آیت پر روزانہ تدبر کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ایک وہ ایپ بھی ہے قرآن و حدیث، اس میں آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، نہیں تو قرآن لے کر بیٹھے صرف ایک آیت پر انشاءاللہ غور و فکر کریں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے۔ پھر یہ کہ کائنات پر غور و فکر، تھوڑا سا کوئی وقت نکال کر انشاءاللہ ایک بھی کوئی ایک پتا بھی اگر ایک ہاتھ میں لے کر، ایک پھول کی پنگڑی بھی لے کر ہم غور و فکر کریں، اس مصور کی مصوری پہ غور کریں۔ اور نہیں تو ہم تو ہر وقت ہیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے جسم پر، اپنی پیدائش پر غور کریں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شاکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تخلیق انسان ہے۔ اپنے اعضاء پر، اپنے ایک ایک اس پر غور کریں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ایک ایک جوڑ، ایک ایک اعضاء، یہ ہماری بینائی، یہ ہماری سماعت، یہ ہماری بولنے کی صلاحیتیں، یہ ہمارا دیکھنا، یہ کیا اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ ہے کسی انسان کی طاقت ایک نطفے سے انسان بنا دینا اور اس کو ایسی صلاحیتوں سے نواز دینا؟ مگر مزہ تو جب ہے جب ہم ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا وقت انشاءاللہ ہم غور و فکر کے لیے بھی نکالیں گے، تدبر کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے، 9 دن کا روزہ اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو بیچ بیچ میں روزہ رکھ لیں، نفلی روزہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے شروع کر لیا تو ہمیں پورے 9 روزے ہی رکھنا پڑیں گے، یہ فرضی روزے نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ اگر موقع ملے تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، یا پھر بیچ میں موقع ملے رکھ لیں، اور کم سے کم عرفہ کا روزہ تو ہے ہی، اور عرفہ کے روزے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا روزہ ہے۔ اس میں حدیث ملتی ہے کہ یہ گزشتہ اور مطلب اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، گزشتہ اور آئندہ۔ تو لہٰذا ہم کم سے کم ہم ہمت کر لیں تو 9 تاریخ کا روزہ تو ہم سبھی رکھ لیں، لیکن اگر ہم 8 اور 9 رکھ لیں تو اس میں ایک فائدہ ہمارا یہ ہوگا، کیونکہ ہم تو اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے نا۔ 9 تاریخ کا ہمارے یہاں تو ذی الحجہ کی 9 پڑے گی کس دن، اور وہاں پڑے گی، وہاں پڑے گی جمعرات کو، اور ہماری پڑے گی بدھ کو، عرفہ پڑے گا جمعے کو حج ہے۔ تو لہٰذا کم سے کم ایسا کریں کہ ہم 8 اور 9 رکھ لیں، جمعرات اور جمعہ رکھ لیں انشاءاللہ تعالی، اور ذرا سا ذہن بھی انشاءاللہ تیار رکھیں کہ آج عرفات کا دن ہے، اللہ سے دعائیں بھی انشاءاللہ اس دن کثرت سے کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حاجیوں کی دعاؤں میں شامل کر لے جو اس وقت میدان عرفہ میں جمع ہیں، لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، کفن کی 2 چادریں پہنے اللہ کو ہر آدمی پکار رہا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کثرت سے استغفار کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو انشاءاللہ اس دن ذرا سا ہم بھی اس منظر کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بھی یاد کریں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اور آپ نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ جو غائب ہیں وہ پھر جو حاضر ہیں وہ غائب کو پیغام پہنچا دیں۔ تو یہ اس ذمہ داری کا احساس بھی ہم اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کریں۔ پھر یہ کہ یہ بھی سب کو معلوم ہی ہے کہ پہلی ہی تاریخ سے اب یہ ہم ناخون اور بال نہیں کترواتے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں وہی ناخون اور بال نہیں کترواتے، لیکن اگر جو نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں سنت ابراہیمی میں، تو کہیں نہ کہیں اجر ہمیں ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایسے ہم تو اہتمام تو بہت ہی زیادہ ہے، جو جتنی نیکی کر سکے، جو جتنا اہتمام کر سکے، جو جتنا ذکر کر سکے، جو جتنا اللہ کو راضی کر سکے،
اور ہر وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو، اور ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو انشاءاللہ، اس میں ہم کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو نہ بھولیں اور اپنے سرونٹس کو نہ بھولیں۔ زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ تو ہماری میٹس ہیں، ان کو تو کام کرنا ہے، لیکن کیا کل وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ تو کم سے کم انشاءاللہ ان دنوں میں ہم یہ بھی اہتمام کر لیں، کسی کا کلمہ درست کرا دیں، تکبیر خود بھی پڑھتے رہیں، اگر ہم کچن میں ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں تو ہم خود بھی تکبیر زور زور پڑھتے رہیں، ان کو بھی پڑھاتے رہیں انشاءاللہ۔ کوئی دعا چھوٹی سی سکھا دیں، کوئی عمل بتا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بھی شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بھی بتائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ کہ کسی کا موقع لگے تو کسی کا قرآن سن لیں، کسی بچے کو پکڑ لیں انشاءاللہ، اس کو سورہ فاتحہ معنی کے ساتھ سکھا دیں، یعنی جو بھی ہمارا وقت ہے اس کو ہم قیمتی جان کر انشاءاللہ ان میں زیادہ سے زیادہ بہترین سے بہترین عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا ہے ولیالین عشر، یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، اس میں ہماری قربانی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کیونکہ تھوڑا سا ٹاپک لیں گے عید اضحیٰ کا الگ سے، اس لیے ہم اس میں الگ سے بات کریں گے، تو لہٰذا یہ ولیالین عشر ہو گیا، والشفع والوتر، جفت اور طاق یعنی ایون اینڈ آڈ نمبر۔ اس میں ہم اتنا ہی کہیں کہ اللہ خود وطر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وطر پسند ہے، یعنی ہم جو عمل جیسے کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں، جیسے کوئی کھجور ہم نے صدقہ کی 1 3 5 7، یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اور پھر یہ رات کی بات سامنے آئے گی، رات جب جانے لگے، اس کے بارے میں دوسری جگہ بھی آتا ہے نا، واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس، رات جاتی ہے تو صبح آتی ہے، اور یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کریں گے کہ خوب استغفار کریں، کیونکہ متقین کی جہاں صفات بتائی جاتی ہیں وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ والمستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں، تہجد کے وقت کثرت سے استغفار کرنے کی انشاءاللہ عادت ڈالیں، اس طرح ہم خود بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اکیلے عمل کرنا آسان ضرور ہے، لیکن فائدہ تبھی ہوگا انشاءاللہ جب ہم دوسروں کو بھی شامل کریں انشاءاللہ، جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا یہ ہماری ان قسموں میں جو اللہ تعالیٰ نے کھا کر ہمیں بتایا کہ عقل مندوں کے لیے ان سے بڑی قسم ہے، چاہے وہ فجر ہو، چاہے وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہوں، چاہے وہ جفت اور طاق کی بات ہو، یا پھر وہ رات کی جب وہ جانے لگے۔ اب ہم اپنا موضوع دوسری طرف لیتے ہیں، یعنی کہ جن کی یادگار ہے قربانی، تو ان کا ذکر کیے بغیر ہم قربانی کے مفہوم کو شاید پوری طرح نہ سمجھ سکیں، اس لیے ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 124 ہے شاید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ہر آزمائش میں پورے اتر گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اب تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا آزمائشیں آئیں اور وہ کس طرح ان آزمائشوں میں پورے اتر گئے۔ کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی چوں چرا نہیں کی، کبھی کچھ پوچھا نہیں، کبھی نہیں کہا وائے کیوں۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں اس طرف جب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر خود یعنی پورا ماحول مشرک، ہر طرف شرک کا ماحول ہے، جس گھر میں ہے باپ بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے،
اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول انسان کو یہودی اور نصرانی بنا دیتا ہے، لیکن جب کسی کا سلیکشن ہوتا ہے، جب کسی کا چناؤ ہوتا ہے، تو اس ماحول میں بھی اللہ چناؤ کر ہی لیتے ہیں۔ یہی معاملہ کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ہر طرف بتوں کی پرستش ہو رہی ہے اور یہ بت تراشے جا رہے ہیں، بتوں کو فروش کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، بت فروشی ہو رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بت کیا کر سکتے ہیں؟ جن بتوں کو خدا بنایا ہے ساری قوم نے، وہ بت ان کا نفع نہیں کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ایک مناظرہ بھی ہے، سورہ انعام میں۔ تو بہرحال انہوں نے کائنات کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، یہ بت بھی خدا نہیں ہو سکتے، وہ خدا تو کوئی اور ہی ہے۔ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ لہٰذا کیا ہوا کہ ان کے باپ جب انہیں کہتے کہ تم بھی مندر میں جاؤ، ان کے گھر میں مندر تھا، ان کے بتوں کی پرستش کرو، تو وہ راضی نہیں ہوتے، باپ ناراض ہو جاتے۔ ایک دن باپ نے کہا کہ جاؤ کہ تم میرے بتوں کو بیچ کر آؤ، تو وہ باپ کے کہنے سے چلے تو گئے، لیکن بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور راستے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کون ہے یہ بت لے گا، کہ یہ بت وہ ہیں جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، بھلا بت کون خریدتا؟ واپس آ گئے۔ باپ نے پوچھا بھلا بت بکے نہیں؟ کہا نہیں، کسی نے ان کو نہیں لیا۔ اسی طرح کیا ہوا کہ انہوں نے صرف اپنے گھر میں ہی دعوت نہیں دی، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے باپ، جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے دعوت دی آزر، ان کے باپ کا نام آزر بتایا جاتا ہے قرآن میں، کہ انہوں نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دی اور قوم کو بھی دعوت دی۔ تو لہٰذا اب انہوں نے معاملہ قوم کے ساتھ کیا، قوم کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن قوم کہاں مانے، وہ تو بالکل بتوں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، جب کوئی نہ مانا تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے بتوں سے ہی سمجھوں گا۔ لہٰذا کیا ہوا کہ ان کے یہاں ایک میلہ ہوتا تھا، عید کی جسٹ لائک عید میلہ ہوتا تھا، اور اس میں لوگ جو تھے وہ بہت خوشیاں مناتے تھے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ جب وہ دن آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اس میں ہماری خوشی میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، بات الگ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم تم ہمارا ساتھ تو دو۔ انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، کہنے لگے، ستارے، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے، کہنے لگے انی سقیم، بیمار نے کیا جانا، میں تو بیمار ہوں۔ لہٰذا وہ لوگ چلے گئے۔ ادھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ بت خانے میں بہت ہی لذیذ کھانے بتوں کے سامنے رکھے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم اس میں شامل ہوں گے۔ بتوں کے سامنے رکھنے سے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت معتبر ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی اس کا رواج ہے، ہم اس طرح نہیں کرتے تو کسی اور طرح کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری قوم چلی گئی، اطمینان ہو گیا۔ ویسے بھی جب وہ انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے، کیونکہ قرآن اسے یہ سبق پڑھاتا ہے کہ واللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بولڈ بنا دیتا ہے، لوگوں کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اسے حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل نڈر ہو کر بت خانے میں گئے۔ انہوں نے دیکھا تمام بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھانے سجے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا، بتوں سے سوال کیا، اللہ تھا کھلوں بھائی، کھاتے کیوں نہیں؟ اتنے اچھے اچھے کھانے تمہارے سامنے رکھے ہیں اور تم انہیں کھاتے نہیں؟ بھلا بت خاموش ہیں، وہ کھاتے ہو تو کھائیں۔ کہنے لگے الا تنطقون، اچھا نہیں کھانا ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ جواب تو دو۔ جواب بھی کہاں سے دیں، وہ بت بولتے ہو تو بولیں۔ لہٰذا انہوں نے تبر اٹھایا اور بتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ جو ہتھوڑا تھا وہ انہوں نے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا، بہت اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکل
قوم اپنے عید جشن منا کر واپس آتی ہے، آنے کے بعد میں تو سوچتے ہیں اب تو ہم لوگ کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بت خانے میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ان کے خدا ٹوٹے پڑے ہیں۔ کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت قوم کا، کیا گزری ہوگی جن کو وہ خدا سمجھتے رہے، آج وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ لہٰذا آپس میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے یہ کس نے کیا ہوگا؟ ایک تو ویسے بھی ساری قوم تو جا چکی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہو نہ ہو، ایک نوجوان ہے فتح یقال ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، بس وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا اسی نے کیا ہوگا۔ کہا بلاؤ اس کو۔ کسی کا کوئی ڈر نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ان سے پوچھا گیا انت فعلت یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ سب تم نے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو بت ہیں ان سے پوچھو، یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو صحیح سلامت ہیں، ان کے سامنے ماجرا ہوا ہے یہ بتائیں گے۔ سر جھکا لیا، نا کے سرو سے ہی سر جھکا لیا، کہنے لگے تم جانتے ہیں ابراہیم کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ اب دیکھیے دعوت بھی حکمت عملی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ کے راستے کی دعوت دو حکمت کے ساتھ، تو لہٰذا انہوں نے موقع غنیمت جانا اور کہا تو ہے تم پر، جو بول نہیں سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنے مارنے پٹنے والے کو بتا کا نام نہیں بتا سکتے، بھلا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپس میں سوچتے تو لگے کہ یہ ابراہیم صحیح بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو بتوں کا جو ان کے اوپر رنگ چڑھا ہوا تھا اور ان کی جو محبت ان کے اوپر غالب آ گئی تھی، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے بچڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی، یہی حال تھا ان کا۔ کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو، خدا بندے کی مدد کرے کہ بندے خدا کی مدد کریں، سوچنے کی بات۔ بہرحال انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو آزر تھے ان کا بھی اس زمانے میں بادشاہ تو نمرود تھا، اور ان کا بڑا وسوخ تھا آزر کا، ان کے باپ کا وہاں پر، تو لہٰذا میٹنگ یہی ہوئی اور یہی فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، نہ بجے گا باس نہ رہے گی بانسری، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری، لہٰذا یہ کہ معاملہ ہی قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اب پلاننگ شروع ہو گئی اور اس آگ میں ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، زبردست آگ، مہینوں اس آگ کی تیاریاں، اور اس وقت بھی منتوں مرادوں کا شاید رواج تھا کہ عورتیں جا جا کر منت مانگتی کہ اگر میری منت پوری ہوئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے عود کی لکڑی دوں گی، بہت قیمتی یہ لکڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا آگ بھڑکائی جانے لگی، چاروں طرف سے شور تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے آج اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھی، لیکن اتنا ایمان کامل اور اتنے نڈر، ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میرا کیا ہونا ہے، اور کسی کی مدد لینا بھی گوارا نہیں کی۔ فرشتوں میں ہلچل ہے کہ اگر ابراہیم کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو اب یہ دین کا پیغام کون پہنچائے گا، یہ دعوت توحید کون دے گا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد لینا بھی گوارا نہیں کی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالا جانا تھا۔ چاروں طرف مجمع ہے، خود ابراہیم کے ماں باپ بھی وہاں موجود ہیں تاکہ وہ بھی دیکھیں ان کے کہ بتوں کی توہین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ باقاعدہ منجنیک بنائی گئی تھی کیونکہ آگ اتنی زبردست تھی کہ پرندہ بھی ادھر سے گزرتا تو جل جاتا، تو باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا کس طرح سے اس کو منجنیک میں ڈال کر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے
برہنہ کیا گیا اور آپ کے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھی گئیں، منجنیق میں ڈالا گیا۔ جبریل امین آئے، کہا ابراہیم کم سے کم اللہ سے دعا تو کرو، تم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کہا اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اور میں بھی ابراہیم ہوں، اگر اللہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے جانے لگا، ایک ہی کلمہ تھا ان کی زبان پر، اور وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ اور اس کلمے کی تاثیر اللہ نے دکھائی کہ جیسے ہی ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے وہ رسیاں تو جلائیں لیکن ابراہیم علیہ السلام پر آنچ بھی نہ آئی، اور اس پوری دہکتی ہوئے آگ کو شعلوں کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردوں و سلام، سلامتی کے ساتھ۔ لباس بھی پہنا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس آگ میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور ماں باپ کی آنکھوں سے پردہ بھی ہٹایا گیا۔ دیکھو ابراہیم کو، جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ ساختہ منہ سے نکلا، نعم الرب رب ابراہیم، بہترین رب تو ابراہیم کا رب ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ابراہیم کے دین کو قبول نہیں کیا، اور اب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وہ بہترین دن تھے جو اس میں گزارے، لیکن دعوت کا کام کہاں ختم ہونے والا تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر دعوت کا کام شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک لمبی داستان ہے، بیوی ہاجرہ سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ 87 سال کی عمر میں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑھاپے کی اولاد، پھر محبت کی انتہا، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو اللہ سے محبت کرے اس کی محبت کہیں اور بٹے۔ اب امتحان کی گھڑیاں رنگ لائیں اور ایک دوسرا امتحان شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب بیوی ہاجرہ اور اس شیرخوار بچے کو ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انسان بستے ہیں، نہ کوئی کھانا پانی کا انتظام ہے۔ نشاندہی کر دی گئی، اور وہ ابراہیم جس کو قرآن نے کہا اس قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ بغیر کسی سوال کیے بیوی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم شیرخوار بچے کو سواری پہ سوار کیا۔ کچھ تھوڑا بہت ستو ہے، کچھ کھانے کا سامان ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، لے کر چلے، اور ٹھیک اس جگہ جہاں پر نشاندہی کی گئی تھی اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو بیوی ہاجرہ گھبرائیں، اور بات بھی گھبرانے کی تھی، اس بیابان میں جہاں کوئی نہیں ہے، یہاں میرا شوہر مجھے اور میرے معصوم بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لہٰذا پیچھے پلٹی، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خود بیوی ہاجرہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا شوہر نبی ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا پوچھنے لگی ان اللہ امرکم، کیا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا؟ کیا یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے بڑی خاموشی سے جواب دیا ان اللہ امرنی، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ بس اس کو سنتے ہی بیوی ہاجرہ مطمئن ہو گئی،
اور کہنے لگی خلیل اب جاؤ، اب مجھے کوئی غم نہیں۔ انہوں نے بھی یہی کلمہ دہرایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب ہمیں اللہ کافی ہے، میرے بچے کے لیے اور میرے لیے وہی انتظام فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ آہستہ آہستہ رات کا سناٹا ہونے لگا، وہاں انسان تو کوئی نہیں تھا، چاروں طرف سے درندوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف معصوم بچہ ہے، ایک طرف بیوی ہاجرہ ہیں۔ جب دیکھا کہ ان پرندوں کی آوازیں سنی، ایک ڈنڈا انہوں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان پرندوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی یہ انسان تو کوئی نہیں جسے میں خطاب کروں، لیکن اے یہاں کے درندوں، میں تمہیں صرف اتنا بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ابراہیم کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ مائی، ہم تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے، بلکہ ہم تو پہرا دینے آئے ہیں، تمہارے اور تمہارے معصوم بچے کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کا انتظام کیا، کچھ دن وہ کھانا پینا چلتا رہا، پانی بھی کتنا ساتھ دیتا، اور جب ماں کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو ماں دودھ بھی کیسے پلائے۔ ایک وقت آیا کہ بچہ بھوک سے بلکنے لگا اور زمین میں ایڑیاں رگڑنے لگا، اور اس وقت ماں سے رہا نہ گیا۔ آج وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں جس پہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے دوڑتے ہیں، ان کا کیا تصور ہو، جو اس وقت کا تصور تھا کہ وہ گرم گرم پہاڑیاں اور صفا سے مروہ کی دوڑ، اور جو ملین اور خزرین مڑ مڑ کر وہاں دیکھنا کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کوئی درندہ میرے بچے کے پاس نہ آ جائے۔ کیا کیفیت تھی اور کیا قربانی تھی بیوی ہاجرہ کی، معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں یہ صفا مروہ کی دوڑ کتنی لمبی ہے، اور یہ 7 چکر کس طرح اس ماں نے لگائے ہوں گے، اور کس طرح وہ دوڑی ہوں گی، اور کیا ان کے دل پہ بیتی ہوگی۔ لہٰذا آخر اللہ کی مدد آنا ہی تھی۔ اس 7 چکر لگانے کے بعد ایک غیر سے آواز آئی کہ اے مائی، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ چاروں طرف دیکھتی ہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جب دوڑتی ہوئی آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ بڑی تیزی سے جاری ہو گیا ہے۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا زمزم، اور زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا، اور یہ کلمہ بھی اللہ ہی نے ان کے منہ سے نکلوایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا، زمزم کی تاثیر سے بھی کوئی بے خبر نہیں ہے۔ کتنا حاجی رہ کر پیتے ہیں، کتنا ساتھ لے جاتے ہیں، کتنا وہاں والے استعمال کرتے ہیں، لیکن آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زمزم میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوا ہے کہ زمزم میں اگر پانی دوسرا نہ ملایا جائے تو زمزم سالوں رکھ دیا جائے خراب نہیں ہوتا۔ بہرحال وہاں سے زمزم جاری ہو گیا، اور یہ زمزم ہم سب کے لیے نشانی۔ تو بہرحال اب اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور امتحان، بچہ وہاں پر پرورش پا رہا ہے، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے قبیلوں کو بھی آباد کیا، اور اس طرح سے جب قرآن کہتا ہے کہ جب یہ اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ صافات میں۔ اب ایک اور مرحلہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک اور امتحان، بہت بڑا امتحان، جس کو قرآن اس طرح کہتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور بالکل چونکہ تو قرآن کی اگر ہم آیت دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تم مجھے مشورہ دو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔
آپ سوچے کہ ایک بچہ جس کی ماں نے تنہائی میں تربیت کی ہے، پرورش کی ہے اس صحرا میں، اور اس نے کس طرح سے بچے کو تیار کیا ہے. اگر ہم جیسی ماں ہوتے تو شاید بچے کو بالکل بات کے خلاف کر دیتے، بات کی صورت دیکھنا نہ چاہتا. لیکن اس ماں نے کیا تربیت کی تھی. اس ماں نے بچے کو بتایا تھا کہ تیرا باپ اللہ کے حکموں کا پابند ہے. اور وہ بچہ بھی جانتا تھا کہ نبی کا خواب جسٹ لائک وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے. اس بچے نے پل بھر نہ سوچا، پل بھر نہیں سوچا، بلکہ فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سوچنا کیا ہے ابا جان، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. بلکہ آتا ہے کہ اس نے باپ کو مشورہ دیا کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، مجھے زانوں کے نیچے لٹا دینا اور چھری کو تیز کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت جوش کھا جائے اور اتنی بڑی قربانی سے میں محروم رہ جاؤں اور آپ اپنے خواب کو پورا نہ کر سکیں. اس باپ کی قربانی. آج ہم ذرا سا ان تمام چیزوں پہ غور کرتے چلے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حج سے بھی متعلق ہیں، قربانی سے بھی متعلق ہیں. اب ایک تصور کرتے ہیں، وہ مینا کی ریت، ایک باپ ہے اور ایک معصوم بچہ ہے. چھری بہت تیز ہے، باپ نے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی ہے، بیٹے کو زانوں کے دبا بھی لیا ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو اس قربانی کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جا. یہاں بھی فکر ہے تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ راضی ہو جا. اور اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے اس امتحان میں پاس کر دے، اور اگر تو مجھے کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو مجھے اس قربانی کے ذریعے وہ مقام عطا فرما. باوجود کوشش کے چھری چل کے نہیں دیتی. چھری تو بہت تیز ہے لیکن اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اس طرح آگ میں جلانے کی صفت تو تھی، لیکن آگ کو حکم نہیں تھا کہ وہ اس کے ابراہیم خلیل اللہ کو جلائے. آگ نے نہیں جلایا. یہاں چھری تیز تھی، سارا انتظام تھا، لیکن چھری بھی اللہ کی محتاج. اب اس سے حکم کہاں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل پر چلے. اتنی ہی دیر میں اس کشمکش کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کو دبا دیا. چھری وہی تھی لیکن اب ذبیحہ بدل گیا تھا. اب چھری اسی چھری کو حکم ہو گیا ہے کہ چل جا. وہ چھری چل جاتی. باپ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے قربانی، میری قربانی قبول ہو گئی، لیکن جب دیکھتے ہیں تو سہنے ہوئے اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ دمبا ذبح ہو چکا ہے. یہ تھی قربانی. تھوڑی سی دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں آگے کی طرف. اب یہ ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے ہیں، باپ 100 سال کے بوڑھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ. اب میرا گھر بناؤ. صرف نشاندہی کر دی گئی. باپ اور بیٹے نے اس حکم کو قبول کیا. کہ جب دیکھتے ہیں وہاں پہ فلڈ آتے تھے، طوفان آتے تھے، کچھ سمجھ نہ آئے کہ آخر کتنا عرض ہے، کتنا طول ہے، کہاں کعبہ بنے گا، کہاں اللہ کا گھر بنے گا. اللہ نے حکم تو دے دیا. لہٰذا اب کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک
साहिबान, बादलों का साहिबान भेजते हैं और तुम निशान लगा लो और उसी जगह तुम काबा बनाना। लिहाजा साहिबान खड़ा हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निशान लगा लिए और उस जगह बाप और बेटे ने तामीर शुरू कर दी। 13 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा रहे हैं, बाप भी उठा रहे हैं पत्थर, और काबे की तामीर हो रही है। लेकिन हाल क्या है, हम होते तो शायद तकब्बुर में डूब जाते, इतना बड़ा काम। लेकिन कुरान शाहिद है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद वल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर रहे थे तो कहते जाते थे कि अल्लाह हमसे हमारी खिदमत को कबूल फरमा। क्या आजिज़ी का आलम था, क्या अल्लाह से मोहब्बत थी और क्या अल्लाह के हुक्मों की इत्ताअत थी। लिहाजा ये बैतुल्लाह जिसके मामू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसे इसकी काबे की कई बार तामीर हुई, लेकिन कुरान में हमें जो जिक्र मिलता है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है। लिहाजा अब देखते हैं कि आज जो आलम है अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, कि उसको अल्लाह ताला ने किस तरह से तमाम लोगों के लिए बैतुल्लाह हज के लिए, तवाफ के लिए, रुकू और सुजूद के लिए तामीर करा दी, क्योंकि ये पहला घर, कुरान यही कहता है हमसे कि इन्ना अव्वला बैतियुम वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। वो पहला घर है। अब ये देखते हैं हम कि ये सारी कुर्बानियां किस तरह रंग लाई। ये हर चीज को अल्लाह ताला ने यादगार बना दिया। हज का सफर है जो होने वाला है, शुरू होने वाला है, इसका हर हर कदम पे यादगार इब्राहिमी, हर मुकाम को अल्लाह ताला ने यादगार बना दिया और अपने इस दोस्त की कुर्बानियों के लिए उसको अपना खलील बना लिया। कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया, अपना दोस्त बनाया। पता ये चला कि कुर्बत कुर्बानियां मांगती है, पहले इम्तिहान होते हैं और बाद में मुकाम मिलता है। अल्लाह ताला ने पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें ली और उस आजमाइशों के बाद आप देखिए कि किस किस तरह अल्लाह ताला ने हर हर चीज को यादगार बनाया। बैतुल्लाह पे नजर पड़े तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार, किस तरह उन्होंने काबा बनाया। और अल्लाह ताला ने हर एक के लिए, सिर्फ उम्रा और हज करने वालों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नफली तवाफ करने वालों के लिए भी ये जरूरी करार दे दिया कि जो भी तवाफ बैतुल्लाह करेगा उसके लिए 2 रकत वाजिबुत तवाफ मुकाम इब्राहिम पर पढ़ना जरूरी है। और ये मुकाम इब्राहिम क्या है, जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने काबे की तामीर की, और इस पत्थर को भी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। ये पत्थर तो बिल्कुल बैतुल्लाह के पास था, क्योंकि जब दीवारें खड़ी हो रही थी तो बिल्कुल मिला हुआ था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अब भी जहाँ है तो वहां पर वो देखा करते थे कि दीवारें सीधी हैं या टेढ़ी हैं, क्योंकि जब तक दूर से ना देखा जाए समझ नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने इसको भी एक निशानी बनाया। मट्टी पे तो निशान बनते हुए देखे हैं, रेत पे निशान बनते हुए तो मिले थे, लेकिन पत्थर पे पैरों के निशानों का बनना, ये यादगार, अल्लाह के दोस्त की यादगार, ये अल्लाह ताला ने वो निशानों को भी नहीं मिटाया, निशान भी हमेशा के लिए कायम कर दिए। और फिर हर हाजी के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ का वाजिब तवाफ पढ़ना जरूरी करार दे दिया। इसी तरह बीवी हाजरा की कुर्बानियां भी
रंग लाई कि कुरान कहता है इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाहा अलैहि यत्तवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, बस जो भी हज और उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह नहीं कि उसका तवाफ करे। ये भी अल्लाह ताला ने निशानियां हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और तवाफ बैतुल्लाह क्या है? कभी मैं सोचती हूँ ये क्या चक्कर अल्लाह के घर के चक्कर दीवानों की तरह लगा रहा है। ये मोहब्बत और दीवानगी की अलामत है। इश्क का सफर है, यादों का सफर है, मोहब्बतों का सफर है, और हर हर कदम इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद दिलाने का सफर है। इस तरह कुर्बानी में याद दिलाया जाता है कि एक बंदा मोमिन किस तरह अल्लाह के हुक्मों का पाबंद होता है और किस तरह अल्लाह के हर फैसले पर सर झुकाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हर चीज को यादगार बना दिया, किसी अमल को जाया नहीं किया। फिर कुर्बानी, ये कुर्बानी जो हम करते हैं ये तो कुर्बानियां हमारी कंपटीशन की कुर्बानियां हैं। न वो जज्बा इब्राहिमी है, न वो तसव्वुर है, न कभी याद आता है कि किस तरह मिना में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया होगा। एक बाप के दिल पर क्या बीती होगी, वो सारे तसव्वुरात हमारे जहनों से निकल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि चारों तरफ अभी से शुरू हो गया है शोर शराबा, जगह जगह गाय खड़ी कर देते हैं, मूवियां बनना शुरू हो जाती हैं, और जितने की लाए नहीं होते उतना लोगों को बताते हैं, और दूसरा आदमी कोशिश करता है कि हम इससे आगे निकल जाएं। क्या यही मकसद है कुर्बानी का? क्या यही अल्लाह चाहता है? क्या इसीलिए कुर्बानी को यादगार बनाया गया? ये हम और आप फैसला करें। कुर्बानी में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये ईद अज़हा क्यों मनाते हैं? लिहाजा इस पर इंशाल्लाह हम गौर व फिक्र करें, और इस साल इंशाल्लाह जो हम कुर्बानी करें इंशाल्लाह वो इस अंदाज से हो कि हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करें, इंशाल्लाह इखलास के साथ करें, सबके हक अदा करें। ठीक है, इसमें 3 हिस्से जरूर हैं, और ये भी सब जानते हैं जो साहिब ज़कात है उस पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी करना है। और कुर्बानी हम इंशाल्लाह बेहतरीन जानवर की कुर्बानी करें, और कोशिश ये करें इंशाअल्लाह ताला कि हम इसका हक अदा करें, इंशाअल्लाह इस कुर्बानी का हक अदा करें इंशाअल्लाह ताला। कोई हमारे दिन है, बल्कि इसका बताना क्या जरूरी है कि हम कितने में जानवर कितने में खरीद कर लाए हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपने इस्तिताअत के मुताबिक इंशाल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में कर सकता है, क्योंकि ये कुर्बानी के जानवर वाकई अगर इखलास के साथ इंशाल्लाह हमने ये कुर्बानी की है तो ये रात पर हमारी सवारी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो हमारे जो अंदाज हैं वो हमारे बदल चुके हैं, हर चीज में हमारे अंदर एक तकब्बुर आ गया है, इखलास दिलों से निकल गया, जज्बे खत्म हो गए। तो लिहाजा फिर से इन जज्बों को जबाने की जरूरत है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का बताने का मतलब ही है कि इस बार जहन में हमारे रहे इंशाल्लाह। बल्कि पहले तो ये होता था कि लोग जानवर पालते थे, उनसे बहुत मोहब्बत उन्स हो जाता था, उसके बाद जब कुर्बानी करते थे तो एक जज्बा होता था। अब यहाँ जगहों की किल्लत है, वक्त पर लोग लाते हैं और उसके बाद कुर्बानी हो जाती है। फिर भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक इबादत है कि जो भी 2 दिन 3 दिन हमारे पास रहते हैं उनके अच्छे से खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना इंशाल्लाह ताला, ये सारी चीजें। और फिर ये कि कुर्बानी का जो मकसद असल तो ये है कि हम कोशिश करें कि ये कुर्बानी का जो गोश्त है इंशाल्लाह गुरबा तक ज्यादा पहुंचे। इसमें हक तो तीनों का है, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, गुरबा भी शामिल हैं, लेकिन कोशिश ये करें, हम कोशिश इंशाल्लाह ये करें कि ज्यादा हिस्सा, क्योंकि वो बेचारे साल भर महरूम रहते हैं, हम लोग तो हमेशा ही खाते हैं इंशाल्लाह। तो एक तो ये कि इखलास के साथ इंशाल्लाह कुर्बानी करें, और कुर्बानी किसी के नाम की नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं कि उसके नाम की कुर्बानी, उसके नाम, ये जहन में रखें, कुर्बानी उसकी तरफ से होती है, कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है, कुर्बानी किसी के नाम से नहीं होती है, उसकी तरफ से होती है इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह से इंशाल्लाह इस बार हम कोशिश ये करेंगे, इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे कि अच्छा अच्छा गोश्त में ऐसे हम अपने फ्रिज भर लें
اور اس میں اپنا حصہ لگا لیں، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم غربا کا حق ادا کریں انشاءاللہ، اور ایک جذبے کے ساتھ میں قربانی کریں۔ اور ایک بات ضروری میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ عورتیں بھی اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس قربانی میں حصہ ڈالیں اپنا، کیونکہ پیسے سے ہمیں محبت ہے، مال سے محبت ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈالیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں ہم انشاءاللہ اپنا حصہ ڈال کے ہم شامل ہو جائیں، اور اس طرح سے ہم حج کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ تصور رکھیں، عرفات کے دن بھی انشاءاللہ روزے کا اہتمام کریں، اور اس سفر میں بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل کریں۔